अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो तकसीम हिंद से लेकर 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में तनाज़ात और जंगों का एक सिलसिला रहा है। इसकी चंद झलकियाँ हम आपके सामने पेश खिदमत करते हैं कि कौन कौन सी जंगें हुई, कौन कौन से तनाज़ात हुए, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इन दोनों को मद्दे मुकाबले आना पड़ा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम। पहले जंग अजीम जो हुई थी वो 1947 में हुई थी, और जो उसका मुद्दा था वो वही कश्मीर था, मकबूजा कश्मीर। क्योंकि कश्मीर के जो महाराजा थे उसने भारत के साथ इलाक़ किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने उसको कबूल करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में एक जंग शुरू हुई और जिसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा को इस पर स्टांस लेना पड़ा, उसको मुदाखलत करनी पड़ी। और जिसके नतीजे में हुआ ये कि भारत के हाथ में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वो उसके हाथ आया, और पाकिस्तान के हाथ में एक छोटा सा कश्मीर का हिस्सा जिसे हम आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं वो पाकिस्तान को मिला, और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान के हिस्से में आया। इससे कुछ अरसे बाद यानी 1965 में दूसरी जंग होती है, जिसे हम 1965 की जंग कह लें। इसमें भारत ने पाकिस्तान के इलाकों यानी अहम शहरों लाहौर, सियालकोट और कश्मीर के कुछ इलाकों पे जंग छेड़ दी, और भारतीय फ़िज़ाइया ने और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भारतीय तैयारों की दुर्गत बना दी, और वो इवेंट्स हुए जो होते हैं, जो आज भी हम देखते हैं कि भारतीय जो है वो जारहियत करते हैं और मुँह की खानी पड़ती है। तो इस जंग में पाकिस्तान को बरतरी हासिल हुई और भारत को मुँह की खानी पड़ी। उनके हमने तैयारे तबाह किए और भारी नुकसान उठाना पड़ा, और भारत को सुक्की का सामना करना पड़ा। ताशकंद मुआहदा हुआ, ताशकंद मुआहदे के ज़रिए फिर ये जंगबंदी हुई और सोवियत यूनियन ने इस पर किरदार अदा किया। फिर होती है तीसरी जंग 1971 की, 1971 की जंग, जिसमें बांग्लादेश जो है वो जिसे मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था और कहा जाता है, तो वो हमसे दो लख्त हो गया। सही है। अब इस जंग में हुआ क्या? इस जंग में पाकिस्तान को बहुत सुक्की का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने नुकसान उठाया। 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने भारत के सामने हथियार डाले, और इसके बाद क्या हुआ सबको पता है कि ये दुनिया की तारीख में किसी भी फ़ौजियों की हथियार डालने की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक थी। उसके बाद सकूत ढाका हुआ, पाकिस्तान दो लख्त हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और जो मगरबी पाकिस्तान था उसकी राहें मशरक़ी पाकिस्तान से यानी बांग्लादेश से अलग हुई, और बांग्लादेश आज एक नए मुल्क के तौर पे आपके सामने वजूद में है। उसके बाद एक और इवेंट्स होता है सियाचिन का। सियाचिन तनाज़ा आज भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुद्दा बना हुआ है, एक तनाज़ा बना हुआ है। असल में ये तनाज़ा शुरू होता है 1984 में, जब भारत ने एक ऑपरेशन के तहत अचानक सियाचिन पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी फ़ौजें तैनात कर दी। तब से लेकर अब तक ये जो खत्ता है ये एक फ़ौजी महाज बना हुआ है। यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे कशीदगी रहती है, और भारत ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे अपनी फ़ौज तैनात कर रखी है। पाकिस्तान ने भी इसके आसपास के इलाकों में अपनी फ़ौज तैनात कर रखी है ताकि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। अब पाकिस्तान इस हमले और इस कब्ज़े को नहीं मानता। पाकिस्तान कहता है कि जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो कराची एग्रीमेंट हुआ है, जो शिमला मुआहदा हुआ है, उसके तहत ये इलाका पाकिस्तान के अंडर आता है और ये पाकिस्तान ही को मिलना चाहिए। लिहाजा भारत दूसरी तरफ कहता है कि नहीं, सियाचिन पर जो हक है वो भारत का है। तो ये मुद्दा 1984 से अब तक एक फ़ौजी महाज बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान सियाचिन में भारतीय कब्ज़े को गैर कानूनी तस्वुर करता है। फिर 1999 आता है। 1999 में कारगिल जंग होती है, जिसमें पाकिस्तानी अफवाज ने कारगिल के इलाके में दाखिल होकर चौकियों पर हमला किया। इसके बाद भारतीय फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की, और अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के बाद फिर पाकिस्तानी फ़ौज को पीछे हटना पड़ा। अब इसमें सियासी कुछ पेचीदगियाँ भी हैं,
اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جو فیلئر تھا یہ ایک پولیٹیکل فیلئر تھا. اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف, وہ اس کو پولیٹیکل فیلئر کہتے ہیں کہ ہم کارگل میں اندر تک گھس گئے تھے, اور اگر کارگل کا جو محاذ ہے اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ متواتر طریقے سے جو جنگیں ہوئی ہیں وہ کشمیر, اس کا جو پس منظر ہے, وہ جو اس کا مقصد ہے وہ کشمیر ہے, کشمیری رہا, یعنی کشمیر ایک فنڈامنٹل تنازع رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں. پھر آتا ہے 24 دسمبر 1999, جب ایک بھارتی طیارہ جو کہ کھٹمنڈو سے, یعنی نیپال کے شہر کھٹمنڈو سے دہلی جا رہا تھا, اسے ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. اب اس طیارے میں 176 مسافر سوار تھے, جس میں بھارتی اور نیپالی شہری بھی شامل تھے. جس میں زیادہ تر بھارتی شہری تھے اور کچھ نیپالی شہری سوار تھے. اس کو ہائی جیک کرنے کے بعد مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو جیش محمد کے بانی ہیں مولانا مسعود اظہر, یہ مولانا مسعود اظہر وہی ہیں جو آج کل خبروں میں بہت زیادہ رہتے ہیں. انڈین میڈیا اور بھارتی جو بھی سیاستدان ہیں اور جو ان کے وزیر اعظم ہیں مودی, وہ ان کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے ہیں, اور پاکستان ان کو ملک دشمن نہیں مانتا. کبھی کبھی ان کو حراست میں بھی لیا گیا, لیکن اس کے بعد پھر ان پر وہ کارروائی نہیں کی گئی جس طریقے سے بھارت ان کو دہشت گرد تصور کرتا ہے. پاکستان اس طریقے سے دہشت گرد تصور نہیں کرتا, بلکہ ان کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ یہ کشمیر میں کارروائیاں کرتے ہیں, وہاں کی فوج جو بھی ظلم ڈھاتی ہے کشمیریوں پر, تو اس کے خلاف ایک جہاد اور ایک یعنی ان کے خلاف مزاحمت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. جیش محمد ہو گیا, لشکر طیبہ ہو گیا, اس کے جو سرکردہ ہیں حافظ سعید ہیں اور مولانا مسعود اظہر ہیں. تو مولانا مسعود اظہر کی ہی رہائی کے لیے اس طیارے کو ہائی جیک کیا گیا. مذاکرات ہوئے, بالآخر جب بات نہ بنی تو بھارتی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا مسعود اظہر اور ان کے 2 ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے. تو ان کی رہائی عمل میں آئی. اس ہائی جیک کیے گئے طیارے کو سب سے پہلے امرتسر, بھارت کے شہر امرتسر, اور اس کے بعد لاہور, اس کے بعد پھر دبئی, اور اس کے بعد افغانستان کے شہر کندھار لے جایا گیا. اور کندھار میں طالبان نے مولانا مسعود اظہر کی رہائی کے بعد ان کو وصول کیا. اب بھارت نے الزام لگایا کہ اس کے پیچھے بھی پاکستان کا ہاتھ ہے, کیونکہ اس کے بعد جیش محمد نے اور لشکر طیبہ نے پاکستان میں کارروائیاں شروع کی, پاکستان میں ٹھکانے بنائے. یہ بھارت کا یعنی نظریہ ہے, یعنی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اس پر ملوث رہا ہے, جبکہ پاکستان نے اس کو بالکل ہی ڈینائی کیا ہے. بالکل اس پہ دو ٹوک موقف ہے اس کا کہ اس کارروائی میں پاکستان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا. پھر 2008 میں ممبئی حملے ہوتے ہیں. اب اس حملے میں 10 مسلح افراد نے ممبئی کے مختلف مقامات پر حملے کیے, بھاری اسلحے سے حملے کیے گئے. اب ممبئی حملے کو 26/11 بھی کہا جاتا ہے, 26/11, جس میں 10 مسلح افراد نے ممبئی کے مختلف مقامات کو ٹارگٹ کیا اور بھاری اسلحے سے لوگوں کو نشانہ بنایا, جس میں 166 افراد ہلاک ہوئے, 18 سیکیورٹی اہلکار اور 26 غیر ملکی بھی شامل تھے. 300 افراد زخمی ہوئے. حملہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا. تاج محل ہوٹل, اوبرائے ہوٹل اور مختلف مقامات, جس میں ایک کاما ہسپتال بھی شامل تھا, اس کو ٹارگٹ کیا گیا. بھارت کا کہنا ہے کہ حملہ آور سمندر کے راستے میں ممبئی میں داخل ہوئے, اور جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں, AK-47 دستی بم سے حملہ کیا گیا, اور بھارت نے ISI پر الزام لگایا. حملہ کرنے والوں میں اجمل قصاب نامی شخص پکڑا گیا, جس کا تعلق پاکستان سے ثابت ہوا, اور اس کی شہریت ثابت ہوئی کہ یہ پاکستانی شہری تھا. پاکستان نے بھی اجمل قصاب کی شہریت کو بعد میں قبول کیا,
اور بھارتی عدالت نے 2012 میں اجمل قصاب کو سزائے موت سنائی۔ اب ممبئی حملوں کے بعد آئی پی ایل کے دروازے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بالکل بند ہو گئے۔ آئی پی ایل میں متعدد پاکستانی کھلاڑی، نامور کھلاڑی اپنے کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، جس میں شاہد آفریدی تھے، شعیب اختر تھے، سہیل تنویر تھے، کامران اکمل تھے اور دیگر چھوٹے بڑے کھلاڑی بھی اس میں، جس میں بیٹسمین، بالرز حصہ لے رہے تھے۔ ان کھلاڑیوں پر بین لگ گیا اور اس کے بعد آج تک وہ پابندی برقرار ہے۔ پھر 2009 میں سری لنکن ٹیم پر لاہور میں حملہ ہوتا ہے۔ سری لنکن ٹیم جو میچ کے لیے قذافی اسٹیڈیم جا رہی تھی، کچھ مسلح افراد نے سری لنکن ٹیم کی بس پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 شہری جاں بحق ہوئے، جبکہ سری لنکن ٹیم کے 3 کھلاڑی زخمی ہوئے، جس میں سنگاکارا، جے وردھنے اور مینڈس شامل تھے۔ خوش قسمتی سے سری لنکن ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی جانی نقصان سے محفوظ رہا۔ پاکستان نے اس کا الزام بھارت اور بھارتی خفیہ ایجنسی رو پر لگایا اور الزام لگایا کہ اس میں بھارتی رو شامل ہے اور ان کا مقصد پاکستان میں تخریب کاری کرنا تھا، پاکستان میں جو کھیلوں کے فروغ ہو رہے ہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ضرب لگانی تھی، اور بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلی رہے۔ بھارت نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، جس طرح سے پاکستان کسی بھی حملے میں ملوث ہونے کی تردید بھی کرتا ہے اور مذمت بھی کرتا ہے، اس طرح بھارت نے بھی اس حملے میں ملوث ہونے کی مکمل تردید کی اور اس کی بھرپور مذمت کی۔ 3 مارچ 2016 کو پاکستانی فوج نے بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے ایک جاسوس پکڑا، جس کا نام تھا کلبھوشن یادیو۔ کلبھوشن یادیو کو حراست میں لیا گیا اور اس پر پھر فوجی عدالت سے کارروائی ہوئی اور پھر ثابت ہوا کہ کلبھوشن یادیو بھارتی نیوی کا سابق افسر ہے، جو کہ بلوچستان میں اس لیے موجود تھا تاکہ تخریب کاری عمل میں لائی جا سکے، تاکہ بلوچستان میں علیحدگی کی ایک تحریک شروع کی جا سکے اور بدامنی پھیلائی جا سکے اور جاسوسی کی جا سکے۔ بھارت نے کلبھوشن یادیو کو بھارتی شہری تسلیم کرنے سے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں اس سے تسلیم کیا کہ کلبھوشن یادیو بھارتی شہری ہے اور اس کی واپسی کے لیے جدوجہد شروع کی۔ پاکستان نے کلبھوشن یادیو کو سزائے موت سنائی، جبکہ بھارت کلبھوشن یادیو کی رہائی کے لیے اور کونسلر رسائی کے لیے ICJ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہنچ گیا۔ کلبھوشن یادیو نے اپنے ویڈیو بیان میں اعتراف کیا کہ وہ پاکستان میں تخریب کاری میں ملوث ہے اور یہاں پر ایک خاص مقصد کے تحت آیا ہے، اور اسے رو نے تیار کر کے بلوچستان کے علاقے میں بھیجا ہے۔ کلبھوشن یادیو آج بھی پاکستانی جیل میں موجود ہے اور اپنی باقی کی زندگی جیل کی چکی پیس کر گزار رہا ہے۔ 2 جنوری 2016 بھارتی فضائیہ کا فوجی اڈہ پٹھان کوٹ، اس پر حملہ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 7 سے زیادہ بھارتی فوجی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بھارت نے اس حملے کا الزام بھی پاکستان پر لگایا اور اس کی بنیاد پر سرجیکل اسٹرائک کا بھی دعویٰ کیا۔ اب اس حملے میں سارے دہشت گرد مارے گئے، لیکن دوسری طرف پاکستان نے بھارتی کسی بھی سرجیکل اسٹرائک کو ماننے سے انکار کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ کی طرح اس حملے کی مذمت کی اور اس میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کرنے کی تردید کی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان نے جیش محمد کے مولانا مسعود اظہر کو حراست میں لے لیا۔ 18 ستمبر 2016 کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے ضلع بارہمولہ کے اڑی سیکٹر میں حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے میں بھارتی فوج کا فوجی ہیڈ کوارٹر نشانہ بنتا ہے۔ اس حملے میں 4 دہشت گرد فوجی کیمپ میں داخل ہوتے ہیں۔ دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں گرینیڈ، آٹومیٹک رائفلز اور دیگر گولہ بارود شامل تھے۔ اس حملے میں 19 بھارتی فوجی مارے گئے۔ چاروں دہشت گردوں کو بھارتی فوج نے ہلاک کر دیا۔ بھارت نے پھر اس حملے کا الزام پاکستان پر لگایا اور بولا کہ اس حملے میں جیش محمد ملوث ہے، جس کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں۔ اس حملے کے جواب میں بھی بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ لائن آف کنٹرول کے پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ 2016 ہی میں پاکستانی فنکاروں کے
بھارت آنے جانے اور وہاں کی شوبز انڈسٹری یا فلم انڈسٹری میں کام کرنے پر پابندی عائد ہو گئی. کچھ بھارتی فنکاروں نے پاکستانی فنکاروں کے کام کرنے پر اعتراض اٹھائے اور اس اقدام کا خیر مقدم بھی کیا. جولائی 2016 کو بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ایک مجاہد برہان وانی کو شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں پورے مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے شروع ہوئے اور جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 96 سے زائد افراد شہید ہوئے اور 15,000 سے زائد زخمی بھی ہوئے. اور بھارتی حکومت نے اس دوران 53 دنوں تک کرفیو بھی نافذ کیا. برہان وانی کی شہادت نے کشمیری نوجوانوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا اور ایک نئی تحریک کو جنم دیا. لیکن اس کے بعد ایک اور ایونٹ ہوتا ہے. مودی سرکار کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دیتی ہے اور آرٹیکل 370 جو کہ کشمیریوں کو ایک خصوصی حیثیت دیتا ہے کہ کوئی بھی غیر کشمیری کشمیر میں نہ ہی زمین خرید سکتا ہے، نہ ہی وہاں پر آ کے رہ سکتا ہے، بلکہ یہ حق صرف اور صرف کشمیریوں کے لیے ہی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے اور غیر کشمیری جو ہندو ہیں وہ آ کر کشمیر میں بس بھی سکتے ہیں اور وہاں پہ پراپرٹی بھی لے سکتے ہیں اور وہاں پر رہائش پذیر بھی ہو سکتے ہیں. اس ایونٹ کے بعد کشمیر میں دوبارہ سے ایک نئی تحریک شروع ہوئی، مظاہرے ہوئے، جھڑپیں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے کشمیری شہید بھی ہوئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے. پھر 14 فروری 2019 کو پلوامہ اٹیک ہو جاتا ہے. ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے بھارتی نیم فوجی دستے CRPF کے قافلے کو نشانہ بنایا. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ تقریباً 40 سے زائد بھارتی اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے. قافلے کی کئی گاڑیاں تباہ ہوئیں. پاکستان میں موجود تنظیم جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. بھارت نے پاکستان سے سفارتی تعلقات محدود کر دیے. پاکستان نے ہمیشہ کی طرح حملے کی مذمت کی اور حملے میں کسی بھی پاکستانی کردار کے الزام کو مسترد کر دیا. پلوامہ حملے کے جواب میں بھارت نے 26 فروری 2019 کو پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں فضائی حملہ کیا. بھارت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دہشت گردوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا. پاکستان نے اس سرجیکل اسٹرائک کی پھر سے تردید کی اور کہا کہ بھارتی حملے سے پاکستان میں کوئی نقصان نہیں ہوا، بس بالا کوٹ میں چند درختوں کو نقصان پہنچایا گیا اور بھارتی طیارے درختوں کو نقصان پہنچا کر واپس چلے گئے. اسی دوران ابھی نندن کا واقعہ پیش آیا. ابھی نندن ورتمان جو کہ بھارتی حدود پار کر کے پاکستانی حدود یعنی آزاد کشمیر کے علاقے میں ان کا طیارہ مار گرایا. پاک فضائیہ نے ابھی نندن کے جہاز MiG-21 کو مار گرایا. پاک فضائیہ نے F-16 کے ذریعے ابھی نندن ورتمان کے MiG-21 طیارے کو مار گرایا، جس کے نتیجے میں ابھی نندن کو طیارے سے اتر کر پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترنا پڑا. جیسے ہی ابھی نندن کا پیراشوٹ زمین تک پہنچا تو آزاد کشمیر کے شہریوں نے اسے جگڑ لیا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور مار پیٹ کر کے اسے پاک فوج کے حوالے کر دیا. پاک فوج نے ابھی نندن کو حراست میں لیا، اسے فینٹاسٹک ٹی پلائی. عمران خان نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، پیس گیسچر کے ذریعے اعلان کیا کہ ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا. لہذا اس کے بعد ابھی نندن کو وارڈا بارڈر کے ذریعے بھارت کے حوالے کر دیا گیا. اسے فینٹاسٹک ٹی پلا کے بھارت کے حوالے کیا گیا، جس کا چرچا آج بھی سوشل میڈیا پہ میمز کے ذریعے ہوتا ہے. عمران خان نے 27 ستمبر 2019 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا، بھارت کے خلاف سخت موقف اپنایا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط کو اجاگر کیا. عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کو RSS نظریات کا حامل قرار دیا اور کہا کہ مودی حکومت ہندوتوا پر عمل کر رہی ہے جو مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے. 28 نومبر 2018 کو پاکستان نے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھا. 9 نومبر 2019 کو کرتارپور راہداری کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا. اس دوران بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کے موقع پر ایک تقریب بھی منعقد کی گئی. اسے پاک بھارت کشیدگی کے باوجود ایک مثبت قدم سمجھا گیا. اور پھر آتا ہے 9 مئی 2025. دوبارہ سے بھارت نے دراندازی کی اور پہلگام اٹیک کا الزام لگا کر پاکستان پر دراندازی کے ذریعے حملہ کر دیا.
जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के 5 या 6 राफेल तैयारे ज़मीन बोझ कर दिए और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये कशीदगी कोई नई बात तो नहीं है। हम आए दिन देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस का करीब आते हैं तो भारतीय हुकूमत कोई नया तनाज़ा खड़ा कर देती है, कोई नया अपने ही लोगों पर हमला करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देती है और पाकिस्तान को फिर मजबूरन रिटेलिएट करना पड़ता है। इससे होता क्या है, जंगों से क्या होता है? जंगों से सिर्फ़ और सिर्फ जो सियासी क़यादत होती है, जो सियासी मकासद होते हैं, वो तो हासिल कर लिए जाते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? आम शहरियों का। आम भारतीय शहरी, आम पाकिस्तानी शहरी इसका निशाना बनते हैं, जबकि ऐवानों में बैठे और सांसद में बैठे कुछ सियासतदान अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। सोचना हमें खुद है कि इस तरह की जंगों से हमें क्या फ़ायदा होता है, किसे फ़ायदा होता है और नुकसान किसका होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।